Welcome back to our channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of business of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमें अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात को संभाल के रखना, उनको चलाना हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी पॉजिटिव लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन हम देखिए कि इसके ऊपर बात ही नहीं करते. मैनेजमेंट साइंस अगर बात करती है तो वो बात करती है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर, बिज़नेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करती है, और उसके बाद फिर वो जो बात करती है तो वो इसके ऊपर बात करती है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन मैनेजमेंट, उस पर बात नहीं करती. और इसी तरीके से आप देखिए कि हम बात कर रहे होते हैं अपनी डिज़ीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी हम मैनेजमेंट की तो बात करते हैं. लेकिन असल जो हमारी ज़िंदगी है, असल जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे जो इमीडिएट फैमिली के साथ, हमारे ख़ानदान के साथ, हमारे दोस्त अहबाब के साथ, सोशल सर्किल, फ्रेंड सर्किल, उसके अंदर जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर सकते. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है ना. हम सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? आप बिज़नेस के हवाले से देख लीजिए. बिज़नेस मैनेजमेंट आपने सीख लिया, बड़ा अच्छा कर लिया, आपने ग्रोमिंग कर लिया, आपने बहुत फ़ायदा उठा लिया और आपने उससे दौलत भी कमा लिया, आपने सब कुछ कमा लिया, लेकिन आपने अपने रिलेशन ख़राब कर दिए, आपने अपने रिलेशंस गंवा दिए. तो उसके बाद क्या है कि आपकी फिर ज़िंदगी कैसी होगी? आप हैप्पीनेस तो नहीं होगी ना. आपके पास दौलत, शोहरत, सब कुछ होगी, इज़्ज़त वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास जो है वो खुशी नहीं होगी. असल चीज़ खुशी है. सक्सेस की असल चीज़ जो है खुशी है, और खुशी होती है जब आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें अपने रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए जो हम इग्नोर करते हैं. आप देखिए कि हम अपना जो भी आपकी हमारी एवरेज लाइफ है 60 साल 70 साल, उसका आधा जो है हम जॉब करते हैं, आधा हम जॉब करते हैं, सारा जॉब नहीं करते. यानी 50% आ गया जॉब का मामला. अब इस 50% में भी आप देखिए क्या है, हम 8 घंटे जॉब करते हैं 24 घंटों में. यानी इसका मतलब है 1/3 हम जॉब कर रहे हैं. तो हम जो काम को अपना टाइम दे रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट को, वो 1/3 टाइम दे रहे हैं. तो 50% का 1/3 आप ऑलमोस्ट 16% हो गया ना, 16-17% हो गया. तो 16% के लिए तो हम 20 साल लगा रहते हैं, और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, सीखते भी रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट भी करते रहते हैं 16% के लिए. और जो 84% हमारी ज़िंदगी के रिश्ते, नाते, ताल्लुकात हैं, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हम उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करते. उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, उसके ऊपर कोई एजुकेशन ही नहीं है. कहीं कहीं हम कोई शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, एक या वर्कशॉप कर लेते हैं 1 या 2 दिन की, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर या इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर. लेकिन इसके ऊपर कोई बाकायदा कोई स्टडी नहीं है, कोई पढ़ाया ही नहीं जाता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता. जबकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस मैनेजमेंट का. तो हमें रिलेशंस को मैनेज करना आना चाहिए. रिलेशंस को मैनेज करने के लिए जो है आपको अपने अल्फाज और टोन का ख्याल रखना होगा, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा. और उसके अंदर फिर आपको ये देखना होगा कि वो अल्फाज आप दूसरे से बात करें, उस टोन में बात करें जिस टोन के अंदर, जिन अल्फाज को आप पसंद करें सुनना. आप नेगेटिव तंज ताना, कभी भी जो है नेगेटिव बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती. और सबसे अच्छी किसी को अगर कोई चीज़ लगती है तो उसका नाम सुनना लगता है. जो आप अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट से और प्यार से उसका नाम कॉल करते हैं, उसको होता है. तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के ऊपर तंज ताना नहीं करना चाहिए, और कभी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए. हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. अगर कभी कोई नाराज़ होकर कोई गलत बात करता है, या आपको देखा नहीं, आपको सलाम नहीं किया, तो आप ये नहीं कहें कि उसका दिमाग ख़राब हो गया या उसको जो है ना अब दौलत उसके दिमाग पे चढ़ गई. नहीं, आप कहें हो सकता है उसने ना देखा. आप नज़रअंदाज कीजिए. आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो बंदा जो है वो अपनी उसकी गलती पे खुद शर्मिंदा होगा, और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा. आप छोटों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ों को भी रिस्पेक्ट दीजिए. ख़ास तौर पे आप अपनी फैमिली के, जो इमीडिएट फैमिली है, उसके रिलेशंस को आप अपना कायम कीजिए. माँ बाप के साथ जो है आपको उसने सलूक, हमारे मज़हब में बहुत ताकीद. और उसके अंदर क्या है कि एक गुरु का, एक फ़िलासफ़र का कहना ये है, एक बुज़ुर्ग का कहना ये है कि आप अपने माँ बाप के साथ जो सलूक करते हैं वो एक कहानी होती है.
جو کہانی آپ لکھتے ہیں لیکن آپ کی اولاد پڑھتی ہے، آپ جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی ہوگا. تو آپ اس کے حساب سے بہت آپ خیال رکھیے، اپنے آپ کو خود بھی پرسکون رکھیے، آپ ٹینشن فری رہیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹینشن فری، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ٹینشن فری. کوئی ڈسپیوٹڈ آئٹم پہ آپ ڈسکس نہیں کیجیے، جو دوسرے کو پسند نہیں ہے اس کو نہیں وہ کسی کی اگر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کسی لیڈر کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ، تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کیجیے. آپ کبھی بھی ڈسپیوٹڈ آئٹم پہ بات نہیں کیجیے، انڈسپیوٹڈ آئٹم پہ بات کیجیے. آپ بکس کے اوپر بات کیجیے، آپ اسکلز کے اوپر بات کیجیے، آپ تفریحات کے اوپر بات کیجیے، آپ تاریخ پہ بات کیجیے. اور تاریخ میں بھی ڈسپیوٹڈ آئٹم کو مت لیجیے. بعض دفعہ مختلف لوگوں نے مختلف تاریخیں لکھی ہوتی، آپ اسے اگنور کر دیجیے. اگر آپ کا سامنے والے کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ بہتر رہیے. اور اگر آپ نے اس کو سیکھنا ہے تو پھر آپ اس کو چیزوں کو سیکھیے. اور آپ اپنا جو زیادہ تر ٹائم ہے آپ آپس کے اندر جو ہے، جیسے گیمز ہیں، آپ گیمز کھیلیے، انڈور گیمز ہیں آپ اس کو کھیلیے، خاص طور پہ چیس ہے، اسکریبل ہے، ایسی چیزیں آپ کی نالج بڑھاتی ہیں. پھر آپ جو چیزیں بھی پڑھیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اس سے یہ کہ دوسروں کی بھی گرومنگ ہوگی، پازیٹیو چیزیں انہیں پتہ لگیں گی تو ان کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں جب آپ ریوائز کریں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو آپ کی جو نالج ہے، آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. آپ دیکھیے جو لوگ پڑھاتے ہیں انہوں نے جب پڑھا ہوتا ہے تو ان کو چیزیں اتنی سمجھ نہیں آتی، جب پڑھاتے ہیں تو کرسٹل کلیئر ہو جاتے ہیں، کنسیپٹ ان کے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو کیجیے. اور آپ کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کیجیے. اور یہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوتا ہے یہ آپ کبھی بھی نہیں کیجیے. وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پھول سے دیں گے تو آپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے تابعدار ہو جائیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے. جتنے بھی سنت اور سینٹ ہوئے یا صوفی بزرگ ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر کے جواب میں پھول دکھایا. اور اسی وجہ سے اس کو جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہیں اجمیر شریف، تو اس وقت وہاں پر بہت سارے صوفی سنت موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں مزید کی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے ایک پیالے میں دودھ بھر کے بھیجا ان کو کہ جناب یہ صورت حال ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مزید اس میں گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں گلاب ہوں، اور اس طرح سے، اور وہ گلاب کی طرح مہکتے رہے. اور ان کے مہک سے ان کے فالوور کیسے تھے؟ آج دیکھیے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے ہندو تو مسلمانوں سے بہت نزدیک ہیں، آپس میں بڑی اچھی دوستیاں ہیں، بچپن سے دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں. لیکن کچھ اس کے اندر جو ایکسٹریمزم بھی آتی چلے گئی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیے خاص طور پہ جو شوبز کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے فیور میں کوئی بات کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیے کہ ان کے عرس کے اوپر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو وہ وہاں پر بھی جاتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے دنوں عرس تھا، اس کے اندر ہندو بھی پہنچے ہوئے تھے. تو وہ کیا ہے، انہوں نے کبھی کسی کے مذہب کو، کسی چیز کو پہ تنقید نہیں کی، اور نہ کہا کہ تم ہمارے مذہب کو فالو کر. انہوں نے لوگوں سے اچھا سلوک کیا. وہ ہمیشہ پھول کی طرح سے، گلاب کی طرح سے وہ کہتے ہیں نا، یو کال روز ود اینی نیم اٹ ول آلویز اسمیل لائک روز. تو آپ اپنی اسکلس کو بڑھائیے، اس طرف فوکس رکھیے، اور اس کے اندر اپنے ریلیشنز کو بڑھائیے. خاص طور پہ فیملی کے اندر آپ جو ڈنر کریں وہ رات کو اکٹھے ڈنر کریں آپ اس کے میں. اور اس کے بعد ڈنر کے بعد آپ جو ہے آدھا ایک گھنٹہ آپ ایک فیملی ٹائم دیکھیں، جس کے اندر ہر بندہ جو بھی سجیشن دینا چاہے، جو بھی کہے، کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کرے، کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرے. آپ فیملی بائنڈنگ رکھیں گے تو آپ اسٹرانگ ہوں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. آپ کے رشتے کیا ہیں؟ آپ کی ویکنس بن جاتے ہیں نا، آپ کی لائبلٹی بن جاتے ہیں. اگر یہی اسٹرینتھن ہو جائیں تو آپ کو فائدہ ہوتے ہیں. آپ اپنے خاندان کے حوالے سے، آپ اپنے گھر کے حوالے سے آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو وہ کیجیے. اور اسی طریقے سے ویکلی جو آپ اس کے اندر آپ وہ دیکھیے، اس کے اگر کسی کے اندر کوئی کمی خامی ہے تو آپ اسے تنہائی کے اندر بتا دیجئے کہ بھئی اس کو جو ہے اس کے اندر وہ، اور باقی آپ کہیں تنقید نہ کیجئے. اور آپ بغیر فون کے جو ہے آپ اپنا بغیر کسی کہ اس کے اندر ڈسٹرکشن کے آپ اپنا ٹائم رکھیے. اور آپ بعض لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوگا.
ان کے پاس شہرت ہوتی ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. وہ بہت بہتر جو ہے وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، امپائر بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. جب سکون نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں فرکشن آ جاتی ہے. ان کی جو اپنی لائف پارٹنرز ہیں، اب بل گیٹس دیکھیے نا، برسوں اس کے ساتھ رہا اور اس نے ڈائیورس دے دی. تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو علیحدگیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف مائنڈ کا خلل ہے. ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ایک دوسرے کے عزت نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو ہے ہم غلط کام کر لیتے ہیں. ہم اپنے فیملی کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ہم اتنا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بجائے، اس کی پراپر بجٹنگ کے بجائے کیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار میں بہت زیادہ ٹائم دیں اور ہم بہت کاروبار کریں، گھر کا ہر فرد کام کرے اور کام ہی کام ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے فیملی اگنور کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے اگنور کر رہے ہیں، ان کا فیوچر اگنور کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کس طرح سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک اسکول ٹیچر تھے، ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے، اور وہ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے. بڑا بیٹا ان کا شہزاد تھا، اور اس کو بچپن سے ہی سب نے جو ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ بھئی تم نے پڑھنا ہے، بہت اچھا پڑھنا ہے، اور بڑی اچھی پھر نوکری کرو گے، اور اس کے بعد تمہاری ایک خوبصورت سی دلہن آ جائے گی، چاند جیسی دلہن آ جائے گی. تو وہ بچپن سے جو ہماری روایتیں ہیں وہی سنتا رہا، اور وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہمیشہ فرسٹ. اور یہ جو کمپیریزن کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بھی نقصان دیتا ہے. یہ جو بگ پاسنگ ہوتی ہے یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ بعض دفعہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ بلیم گیم رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی چیزیں نقصان. تو وہ انہی انوائرمنٹ میں، جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے، وہ پڑھتا رہا اور آگے سے آگے بڑھتا رہا. پڑھائی اچھی تھی. باپ نے چھوٹا سا گھر، محدود آمدنی تھی، چھوٹا سا گھر رکھا، بچوں کو اچھا پڑھایا. بیٹیاں ڈاکٹر اور بیٹے انجینئر ہو گئے. شہزاد نے جو ہے وہ بی میکینیکل کے اندر کیا ہوا تھا. اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ آٹو موبائل کی طرف تھا کہ میں آٹو انڈسٹری میں کروں. اور وہ جاب کی، کیونکہ اس نے جاب ہی کا سوچا تھا اور وہ اس کو جاب مل نہیں رہی تھی. بڑے لوگوں نے کہا کہ کوئی کاروبار کر لو، کچھ اور کر لو. اس نے کہا نہیں، میں نے تو جاب کرنی، کیونکہ بچپن سے ہی اس کی مائنڈ سیٹنگ ایسی ہو گئی تھی کہ جی تم نے جاب کرنی ہے، تم نے جاب کرنی ہے، تم نے جاب کرنی. سال بعد اس کو ایک جاب ملی اور اچھی جاب مل گئی، اور اس دوران پھر وہ جو ہے وہ سیٹل ہوتا چلا گیا. اس کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی تم جو ہے اب گھر چھوٹا ہے تو تم چونکہ سیٹل ہو چکے ہو تو تم ایک کرائے کا مکان لے لو. تو اس نے کرائے کا مکان لے لیا اور ویل سیٹ ہوتا چلا گیا. اس کو جڑواں بیٹیاں ہوئیں، اور وہ پڑھائی میں جیسے وہ خود پڑھ رہا تھا ایسے ہی بچیوں کو بھی پڑھائی میں لگ. اب اسکول کی فیس، مکان کا کرایہ، پھر مہنگائی، اور اس کی جاب کے اندر اس کی انکریمنٹ ہوتی چلے گئی، اس کو پیکیجز اچھے ملتے چلے گئے، اس کو اچھی تنخواہیں ملتی چلے گئی، ساری کچھ اچھی چلتی چلے گئی، بونس بھی ملتا رہا اس کو. لیکن اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اخراجات بڑھتے چلے گئے. کیونکہ ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہماری آمدنی کے اندر اگر 10,000 بڑھنے ہوتے ہیں نا تو ہم 20,000 کا خرچہ پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ لے لیں گے. خاص طور پہ جو برانڈ کے آئٹمس ہوتے ہیں اور وہ اپنا رکھ رکھاؤ کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اس طرف چلتا چلا گیا. اب جاب سے تو ٹھیک ہو رہا تھا اور بڑی اچھی اس کی سیلری تھی، لیکن خرچوں کے اندر پرابلم ہو رہا تھا. تو اور اس سے جو ہے وہ فرکشن بھی شروع ہو گئی. جب پیسے نہیں ہوتے تو فرکشن ہوتی ہے، پیسے جلدی خرچ ہو جاتے تھے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی خرچ ہو جاتے تھے، تو اس کی فرکشن شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ لوگ چونکہ کھانے کے شوقین تھے، خاص طور پہ بریانی اس کی وائف اچھی بناتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم جو ہے نا وہ بریانی آن لائن ہم سیل کرتے ہیں. اور فوڈ پانڈا کے ساتھ انہوں نے لائزن کر لیا، اور اس کے بعد وہ کام چلتا چلا گیا، اور اس کے اندر کام بہتر ہوتا چلا گیا، وقت کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا. شام کو وہ آتا تو بچیوں کو تھوڑا سا لک آفٹر کر لیتا، ہوم ورک کرا دیتا ان کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ کچھ ٹائم بتا دیتا، کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتا، تو کام بڑا اچھا چلتا. تو پھر دوبارہ گھر مینٹین ہو گیا، گھر حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور سارے ان کے اخراجات بڑے سکون سے ہو گئے. اب اس نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائے، اپنے اخراجات کو آمدنی کے ساتھ نہیں بڑھائے، اپنے اخراجات کو وہ کنٹرول کرنے لگ گیا. اور اس کے بعد پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ میں کب تک کرائے کے مکانوں میں رہوں گا، اپنا مکان. تو اس نے کہا جاب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا اپنا مکان. تو اس نے کہا میں بزنس کوئی کر لیتا ہوں. وہ بزنس سوچتا رہا. اب کہاں بی میکینیکل، کہاں اس نے جو ہے وہ اس کا آؤٹ لیٹ کھول لیا بریانی کا.
اور وہ چونکہ اس کے ذہن کے اندر وہی تھا اور اس کو تجربہ بھی وہی تھا, اس کا انٹرسٹ بھی وہ اسی میں تھا, تو اس نے اس کا آؤٹ لیٹ کھول دیا, اسی میں ڈائن ان اور اسی میں ٹیک آؤٹ. تو وہ سارا کچھ اس نے وہ کر لیا. اب کام بہتر ہونے شروع ہوا آہستہ آہستہ, بہت اچھا ہوتا چلا گیا, اور اس کے پاس بہت پیسے جب جمع ہو گئے تو اس نے جو اس کا تھا ڈریم ہاؤس کا, اس نے ایک نئی سوسائٹی کے اندر جو بہترین بنا ہوا مکان تھا, سب سے اچھا مکان تھا, وہ لے لیا. اب یہ ہمیشہ خوش رہتا کیونکہ اس کے پاس مکان بھی اچھا تھا, کاروبار بھی اچھا تھا, فیملی بھی سیٹل تھی, تو بہت پرسکون رہتا تھا اور بالکل ٹینشن فری لائف رہتی تھی اس کی. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ اس علاقے کے اندر ایک نیا مکان بنا, وہ بہت اچھا مکان بن گیا, مکان بہترین بن گیا, اور ان کی گاڑی بھی بہتری تھی, اس سے گاڑی بھی بہتر تھی. اب یہ ٹینشن کے اندر رہنے شروع ہو گیا. اب اسے کمپیریزن شروع ہو گیا کہ وہ جو ہے اس کا گھر بہت اچھا ہے, میرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اس کی گھر کی رینوویشن کرتا ہوں اور اس کو اور تھوڑا سا بہتر کر دیتا ہوں اور گاڑی بھی چینج کر لیتا ہوں. اب اس سارے سلسلے کے لیے کیا تھا کہ اس کے لیے اس کو آمدنی بڑھانی تھی. آمدنی بڑھانے کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں کیونکہ اس کا جو آؤٹ لیٹ تھا بڑا اچھا چلتا تھا. تو اس نے سوچا میں اپنے خرچے کم کر لیتا ہوں. دو ہی چیزیں نا, آپ یا آمدنی بڑھا لو یا خرچے کم کر لو. تو اس نے کہا آمدنی بڑھ نہیں سکتی, سیل پیک کے اوپر ہے, اس سے زیادہ سیل ہو نہیں سکتی, بہترین سیل ہے, تو میں اپنے خرچے کم کر لوں. اس نے کیا کیا, جو سینئر اسٹاف تھا اس سے نکال دیا, جو مینیجر جو سارا کو لک آفٹر کرتا تھا اس سے نکال دی, اور سستے بندے رکھ لیے. اس سے اسے خرچے تو کم ہو گئے, لیکن اس کو محنت زیادہ کرنی پڑی, زیادہ اس کو ٹائم, رات کے 12-1 بجے تک تو وہ وہاں پر اپنے آؤٹ لیٹ کے اوپر رہتا تھا. اس کی فیملی اگنور ہونے لگی, اس کو ٹینشن کے اندر آنے لگ گیا, فرکشن بڑی شروع ہو گئی اس کے اندر. پہلے اس کی اپنی وائف کے ساتھ فرکشن شروع ہو گئی, بچوں کے ساتھ فرکشن ہو گئی. اب ہر جگہ جو ہے نا وہ ریئیکشن شروع ہو گئے اور وہ حالات جو ہے وہ خراب ہوتے چلے گئے. اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو ہے ایک کوئی وہاں کمیونٹی ہال کے اندر ایک پروگرام ہوا. اس کے اندر یہ جو عامر تھا جس کا نیا مکان تھا, بڑا خوبصورت تھا, وہ بھی انوائٹڈ تھا اور یہ بھی انوائٹڈ تھا. یہ دونوں اس کے اندر انوائٹڈ تھے, اور شہزاد بھی وہاں پہ تھا, فیملی کے ساتھ تھا. وہ اکیلا تھا عامر. اس نے کہا, شہزاد نے کہنے لگا یار تمہاری فیملی کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا وہ فیملی تو میری چھوڑ گئی. اس نے کہا کیوں چھوڑ گئی؟ اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا بہترین سے بہترین مکان بناؤں, زیادہ سے زیادہ دولت کروں, زیادہ سے زیادہ کماؤں, زیادہ سے زیادہ بزنس. تو میں بہت دیر سے آنے لگ گیا, میری بزنس گھر کے اندر فکشن بڑھتی چلے گئی اور یہاں تک بڑھی کہ میری فیملی مجھے چھوڑ کے چلے گئی. تو اس کے بعد پھر اس کو شہزاد کو ریئلائز ہوا کہ میں بھی اسی ٹریک کے اوپر جا رہا ہوں, میری بھی فیملی کے اندر فرکشن بڑھتی جا رہی ہے, میری بچیاں بھی اب گھر کے اندر خوش نہیں رہتی, میری وائف بھی گھر میں خوش نہیں رہتی, اور وہ اکثر کہتی ہے کہ میں جو ہے اپنے ماں باپ کے چلے جاتی ہوں. تو وہ اکثر ہوگا. تو اس کو احساس ہوا, اس کو ریئلائز ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, اصل چیز جو ہے وہ آپ کی دولت تو آپ کے رشتے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے اصل رشتے تو یہ ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے جو ہے اس کے کمپرومائز نہیں کروں گا. اس نے دوبارہ اچھا اسٹاف رکھ لیا, اس نے دوبارہ گھر پہ وقت کے اوپر آنا شروع کر دیا, فیملی کو وقت دینا شروع کیا اور وہ سنبھال لیا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کسی کے تجربے سے سیکھتے ہیں, بعض دفعہ اپنی ٹھوکروں سے سیکھتے ہیں. بہتر یہ کہ ہم اپنے تجربوں سے سیکھیں اور ہمیشہ سیکھیں, اور اس کے لیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنے رشتوں کے حوالے سے روزانہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. کس کو ہم نے آج ناراض کیا ہے, کیوں ناراض کیا ہے, میرے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی بات کیوں آئی ہے. آپ اپنے دل میں جو بات آتی ہے کسی کے خلاف, اس کو بھی آپ کلیئر کریں, آپ اپولوجائز کریں, آپ ان کو معاف کریں, اور جو ہے آپ ان سے خود بھی معافی مانگتے رہیں. کہیں آپ نے غلط کر دیا, کوئی غلط ٹونٹنگ کر دی تو آپ معافی مانگیں, کسی کا مذاق اڑا دیا معافی مانگیں. آپ 1-2 دفعہ معافی مانگیں گے, اس کے بعد آپ غلط کام ہی نہیں کریں گے نا. تو آپ کو ریلیشنز کو رکھنا ہوتا ہے, اور ریلیشن شپ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو ٹوٹل زندگی کا ٹائم ہے اس میں 84% کنٹریبیوشن ہے ریلیشنز کا, جس کو ہم اگنور کرتے ہیں, جس کے اوپر ہم پڑھتے نہیں ہیں, جس کے اوپر ہم سیکھتے نہیں ہیں, جس پہ ہم کوشش نہیں کرتے. اور ہم ہمارا صرف جو ہمارا چھوٹا سا کام ہے, 16% کا جو ہمارا بزنس مینجمنٹ کا کام ہے, جو ہمارا آفس مینجمنٹ کا کام ہے, اس کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر پڑھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر ایفرٹس بھی کرتے ہیں, اور ریلیشن شپ کو ہم اگنور کرتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے بل گیٹس کا میں نے بتایا, تو وہ مدتوں کے بعد, اور اکثر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں, جس وقت وہ اگنور کرتے ہیں فیملی کو, تو ان کی فیملی ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیے,
اور آپ اس میں بہت زیادہ اپنی کوشش کیجیے. آپ کی زندگی آپ کے سکون کے ساتھ ہے. اگر آپ کا سکون نہیں ہے تو آپ کی زندگی نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.